The Reward by Lord Dunsany. जी, text start. Our talk at the club one day was of opportunity and determination. Our talk, हमारी गुफ्तगू. At the club के बीच में यानी कि दो लोग बैठे हैं और वो एक डिस्कशन कर रहे हैं, उनके बीच में एक गुफ्तगू है और वो एक क्लब में बैठे हैं, जैसे आप अभी एक कॉलेज में बैठे हैं और वो एक क्लब में बैठे हैं और गुफ्तगू करते हैं किस बात के ऊपर? अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन. कि अपॉर्चुनिटी क्या चीज़ है? मौका. अपॉर्चुनिटी मौका, चांसेस. एंड डिटर्मिनेशन और अज़म, इरादा. अज़म क्या चीज़ है और ज़िंदगी में कामयाबी के लिए क्या चीज़ ज़्यादा आपको दरकार है? क्या एक इंसान को अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड होती है या एक इंसान को अज़म रिक्वायर्ड होता है, चाहिए होता है किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए? तो इस बात के ऊपर बहस हो रही है. अब कोई शख्स ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी, एक बंदा ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अहम होती, मौका मिलना अहम होता है, और दूसरे का ख्याल है कि डिटर्मिनेशन, अज़म, इरादा ज़्यादा अहम है. अब ये बहस एक लंबी बहस है दोनों की अपनी अहमियत है. अपॉर्चुनिटी की, मौके की अपनी अहमियत है कि आपका इरादा और आपका अमल उसी वक्त अपना इजहार कर सकता है, सामने आ सकता है जब आपको मौका मिले. और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग मौक़ों को गंवा देते हैं क्योंकि उनके अंदर अज़म और इरादा नहीं होता. तो दोनों की अपनी अहमियत है. अब ये सारा का सारा सबक जो है इसी बात के ऊपर चलेगा और फिर आखिर में जाकर नतीजा आएगा. हम साथ साथ बहस को जारी रखेंगे कि राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ ज़्यादा अहम है, वो किस चीज़ को अहमियत दे रहा है. यहाँ पे ज़्यादा ज़ोर अज़म के ऊपर दिखाया गया है, डिटर्मिनेशन के ऊपर. अज़म पे ज़्यादा ज़ोर दिखाया गया इस कहानी में, लेकिन आखिर पे जाके वो एक बैलेंस अप्रोच अख्तियार करेगा. वो कहेगा कि हाँ, अज़म का होना तो बहुत लाजम है और अज़म ही है जो चीज़ों को बदलता है, लेकिन अगर सही वक्त पे मौका मिले, मौके का मिलना भी अहम है और सही वक्त पे मौके का मिलना भी अहम है. तो अगर सही वक्त पे मौका मिले तो आपका इरादा साथ शामिल होकर उस चीज़ में कामयाबी के रंग भर देता है. लेकिन अगर सही वक्त पे मौका ना मिल सके और मौका बहुत देर से मिले तो भी कामयाबी बाज़ दफ़ा उस तरह से खूबसूरत नहीं बनती जिस तरह से सही वक्त पे मौका मिलने से कामयाबी बनती है. आप हो सकता है कि अपने अज़म से वो चीज़ हासिल तो कर लें, जैसे कि आप इस टाइम आप स्टडी कर रहे हैं, आप इंटरमीडिएट में हैं और आपका टारगेट है कि अगले जो है 4 से 5 साल में आप मास्टर्स करके जॉब की तरफ जाएं या एमए करें, अपने सब्जेक्ट में एमए करें या एमएससी करें या डॉक्टर या इंजीनियर या वकील बने. तो अपने अपने शोबे में मास्टर्स कर लें, अपनी तालीम को मुकम्मल करें. एक ये आपका अज़म है, आपका इरादा है और आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिली हुई है यानी कि कॉलेज में एडमिशन की. अब अगर तो आप इसी वक्त में इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए अगले 2-4 साल में अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं तो अपने अज़म के साथ, तो ये बात तो ठीक है. लेकिन अगर आपसे वो कंप्लीट नहीं होती, लेट्स सपोज, और आप लगे रहते हैं क्योंकि आपका अज़म बड़ा पक्का है और आप अगले 50 साल में करते हैं, तो वो अज़म से आपने वो चीज़ तो अचीव कर ली ना, आपको मिल जाएगी वो डिग्री, ठीक, आपने वो चीज़ अचीव कर ली. लेकिन क्योंकि अपॉर्चुनिटी का लॉस हो गया ना, वो मौका नहीं सही मानों में मिल सका या मौके को इस्तेमाल नहीं किया जा सका, तो अब वो अगले 50 साल के बाद वो डिग्री मिलने के बावजूद भी आपके लिए शायद उतनी कारआमद या फ़ायदेमंद साबित ना हो. तो इसलिए कि मौके का मिलना और मौके का सही वक्त पे भी मिलना वो भी अहम होता है. लेकिन चीज़ वही हासिल हो सकती है जो अज़म, जिसमें अज़म शामिल हो. बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है, सही वक्त पे भी मिलता है, अज़म नहीं होता तो वो एडमिशन के बावजूद अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते. तो अज़म इज़ वो जो है आउट एंड आउट इम्पॉर्टेंट, वो तो है ही अहम, ठीक है, कुल्ली तौर पे अहम है. लेकिन उसके साथ मौके का मिलना और सही वक्त पे मौके का मिलना, ये दोनों चीज़ों की भी अहमियत है. तो राइटर जोर इस बात पे देता है, या उसका करैक्टर जो था यहाँ पे जो एक किरदार दिखाया है
وہ عزم کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے، لیکن آخر میں جا کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ صحیح وقت پہ موقع کا ملنا بھی اہم ہوتا ہے۔ اور ٹاک ایٹ دا کلب، ہماری گفتگو کلب کے بیچ میں، ون ڈے واز آف اپرچونٹی اینڈ ڈٹرمینیشن، اس موضوع پہ تھی کہ اپرچونٹی موقع زیادہ اہم ہے اور ڈٹرمینیشن یا عزم زیادہ اہم ہے۔ سم سیٹ، مختلف دو گروہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سم سیٹ اپرچونٹی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کلب کے بیچ میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی، کچھ لوگ کہتے تھے اپرچونٹی موقع زیادہ اہم ہے۔ دا اپرچونٹی واز ریکوائرڈ فار سکسیس، کہ موقع زیادہ اہم ہے اور موقع چاہیے ہوتا ہے ریکوائرڈ فار سکسیس، کامیابی کے لیے مواقعوں کا ہونا اہم ہے۔ اینڈ ملینز نیور ہیڈ اٹ، اور لاکھوں لوگوں کو مواقع نہیں ملتے، چند لوگوں کو ملتے ہیں، لاکھوں لوگ ان مواقعوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ادرس، جبکہ یہ سیمی کولن کے بعد ایسی ہی بات دوسری آئے گی، سیمی کولن کا مطلب ہے جیسی بات پہلے ہے ویسی ہی بات اب دوبارہ دوسرا دلیل بھی دوسری بات بھی ویسی ہے۔ ادرس ڈیٹ اونلی ڈٹرمینیشن واز نیڈیڈ، جبکہ دوسرے لوگوں نے کہا ادرس ڈیٹ اونلی ڈٹرمینیشن، کہ صرف عزم ہی اہم ہوتا ہے، واز نیڈیڈ، صرف عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اپرچونٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ کچھ اور لوگوں نے کہا عزم کافی ہوتا ہے۔ اینڈ دین جورکن جو ہے ایک اور کریکٹر ہے جو کہ ہمیں یہاں سے اب کہانی سنائے گا کسی ایک اور کریکٹر کے بارے میں۔ تو جورکن، پہلے دو گروپ بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرا یہ جو ہمیں ایک اور کریکٹر کا سامنا آیا ہے وہ کون ہے؟ جورکن ہے۔ جورکن جو ہے ہمیں وہ ایک سٹوری بھی سنائے گا۔ اینڈ دین جورکنز جوائنڈ ان، تو وہ جو دو گروہ بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنی اپنی بات کر رہے تھے، تیسرا ایک آدمی آیا، اس کا نام جورکنز ہے، اور اس نے آ کے اپنی ایک رائے دی، اور اس نے رائے جو ہے ڈٹرمینیشن کی طرف دی۔ اینڈ دین جورکنز جوائنڈ ان، پھر ایک اور نوجوان آیا جورکن، اس نے گفتگو میں شمولیت اختیار کی، آل فار ڈٹرمینیشن، اور اس نے اپنا سارا کا سارا وزن یا اپنا سارا جھکاؤ ڈٹرمینیشن عزم کی طرف ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ڈٹرمینیشن ہی سب سے اہم ہے۔ If a man was determined، اور یہ لائن امپورٹنٹ ہے، if a man was determined to get anything، اگر کوئی شخص پر عزم ہو جائے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے، and stuck to it، اور وہ ڈٹ جائے، stuck to it، stuck ہو جائے یعنی کہ چمٹ جائے اس چیز سے، ڈٹ جائے، long enough، اور اتنی دیر تک ڈٹا رہے، چمٹا رہے، he got it، وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ سیٹ جورکنز نے کہا کہ اگر کوئی انسان ڈٹ جائے تو وہ چیز حاصل کر لیتا ہے۔ تو ابھی ہم نے بات کی ڈٹ جائے تو وہ حاصل تو کر لیتا ہے، لیکن صحیح وقت پہ بھی اس چیز کا حاصل ہونا لازم ہے نا۔ اینی تھنگ آسک ٹربٹ، اور ٹربٹ ایک اور کریکٹر ہے جو وہیں پہ موجود تھا اسی گفتگو کے بیچ میں۔ تو ٹربٹ نے پوچھا کہ کوئی بھی چیز، تم کسی بھی چیز کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہو کہ کوئی بھی چیز انسان ڈٹ جائے تو حاصل کر لیتا ہے؟ تو جورکن نے کہا اینی تھنگ، جورکنز ریپلائڈ، جورکن نے جواب دیا ہاں، کوئی بھی چیز ہو انسان ڈٹ جائے تو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ سو لانگ ایز ہی اسٹکس ٹو اٹ، کہ وہ کتنی دیر تک وہ انسان اس چیز سے اسٹک، چمٹا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اینڈ اسٹکس ٹو اٹ ہارڈ، اور کتنی پکے طریقے سے، ہارڈ انف، کتنے پکے طریقے سے، پختہ طریقے سے وہ اس سے ڈٹتا ہے، چمٹتا ہے، اینڈ لانگ انف، اور کتنی دیر تک وہ اس سے ڈٹا رہتا ہے یا چمٹا رہتا ہے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ ڈٹا رہے، دیر تک رہے، مستقل مزاج رہے، تو وہ کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اینی تھنگ واٹ ایور، کوئی بھی چیز ہو، واٹ ایور، جو کوئی بھی چیز ہو۔ ٹربٹ ڈس ایگریڈ، ٹربٹ جو تھا ایک اور کریکٹر، وہ ڈس ایگری ہوا جورکنز کی اس بات پہ، اس نے اظہار کیا کہ نہیں، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، اور اپنی بات کی دلیل کے لیے اب وہ جورکنز جس نے کہا تھا نہیں حاصل ہو جاتا ہے کچھ بھی عزم سے، اب وہ ایک کہانی سناتا ہے ایک آدمی کی جس کا نام گورجیس ہے۔ تو پہلے ہمیں یہاں پہ دو کریکٹر انٹروڈیوس ہوئے ہیں، یعنی کہ دو گروپس تھے۔ ایک گروپ کہہ رہا تھا، وہ گروپوں کی شکل میں تھے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ڈٹرمینیشن، کچھ لوگ کہتے تھے اپرچونٹی۔ پھر دو کریکٹر، ان دو گروپس کی طرف سے دو کریکٹر ہمیں مزید جو انٹروڈیوس ہوئے، کہ جس میں سے ایک جورکنز ہے، ٹھیک ہے، جو نیا انٹروڈیوس ہوا اور اس نے کہا کہ ڈٹرمینیشن، عزم کافی ہوتا ہے، اور ایک اور کریکٹر جو انہی لوگوں میں سے تھا جس کا نام ٹربٹ ہے، اس نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یعنی کہ وہ اپرچونٹی کو مان رہا ہے۔ تو اب ایک اور کریکٹر انٹروڈیوس کرایا جائے گا، پہلے دو گروپس کو انٹروڈیوس کیا گیا، پھر دو کریکٹرز کو انٹروڈیوس کیا، اور اب ایک سٹوری انٹروڈیوس کی جانے لگی ہے جو کہ جورکن کرے گا،
گورجیس کے بارے میں، ایک کوئی کردار ہے گورجیس جس نے عزم سے ثابت کیا تھا، اس کی کہانی سنائے گا. ٹھیک، تو پہلے 2 کریکٹرز آئے یعنی کہ 2 گروپس کی شکل میں، پھر 2 کریکٹر انڈیویجولس کی شکل میں آئے، اور اب ایک سٹوری آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تیسرا سٹیپ آ گیا اس چیز کو بتانے کے لیے. یہ ایک لکھنے کی ایک سٹائل ہے. دس از اے اسٹائلسٹک ٹیکنیک، اسٹائل آف رائٹنگ سٹوری. جی اب وہ جورکنز بتائے گا لائف از لائک اے ریس، کہ زندگی ایک جہد مسلسل ہے، ایک دوڑ ہے. زندگی ایک دوڑ کی طرح ہے، ایک جہد مسلسل کی طرح ہے. تو بات تو ٹھیک ہے کہ زندگی جو ایک مشقت ہے، جہد مسلسل ہے. جورکنز وینٹ آن، جورکن نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا ان وچ دے ٹائر آفٹر اے وائل، کہ ایک جہد مسلسل تو ہے انسان کی زندگی، لیکن اسی زندگی میں انسان بعض دفعہ ٹائر تھک جاتا ہے. آفٹر اے وائل، تھوڑی ہی دیر بعد، تھوڑی سی محنت کرتا ہے پھر تھک جاتا ہے، سٹ ڈاؤن اور بیٹھ جاتا ہے. جیسے کہ بہت سارے بچے اسکول میں کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کا بھی ارادہ ہوتا ہے ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل یا کامیابی کا، لیکن تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اب آگے نہیں ہو رہا یا ابھی کل کریں گے. لیکن جب کہ کچھ اور بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آج کا کام آج ہی کرنا ہے، بلکہ کچھ مزید بھی کام کر کے دکھانا ہے، اچھا تیار کرنا ہے، تو وہ پھر جو ہے کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ زندگی کی دوڑ کے بیچ میں کچھ لوگ تھک کے جو رک جاتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جو محنت کرتے چلے جاتے ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو آفٹر اے وائل اینڈ سٹس ڈاؤن اینڈ گیٹ انٹرسٹڈ ان سم تھنگ ایلس، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو تھک جاتے ہیں وہ پھر کچھ تو کرنا ہوتا ہے، اب وہ اصل دوڑ میں تو پیچھے رہ جاتے ہیں، تو پھر دائیں بائیں کسی اور چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ جو بچے نہیں پڑھتے، ٹھیک، وہ دائیں بائیں پھر کوئی ریڈی، کوئی ٹھیلا، کوئی کاروبار، کوئی دکان یا کچھ نہ کچھ اس طرح سے کام کاج شروع کر دیتے ہیں، تو کسی اور چیز میں دلچسپی لینے لگتے ہیں. انسٹیڈ، اس کے برعکس، پہلی والی بات کے برعکس کسی اور چیز میں دلچسپی لیتے ہیں. دا مین ہو کیپس آن ونز دا ریس، لیکن وہ شخص جو مسلسل، ٹھیک ہے، اپنی بات کو جاری رکھتا ہے، اپنے کام کو، اپنے عزم کو جاری رکھتا ہے، کیپس آن، ٹھیک، جو اپنے مشقت کو جاری رکھتا ہے، ونز دا ریس، وہ کامیابی، وہ دوڑ جیت لیتا ہے. مطلب کیا کہ وہ کامیابی پا لیتا ہے. لمٹ تھوڑا سا اور پڑھ کے اسٹاپ کریں گے. اینڈ سپوز اے مین وانٹیڈ ٹو بی اسکیٹنگ چیمپئن آف دا سہارا. اب یہاں پہ جورکن نے ایک بات بتائی کہ اگر کوئی شخص، اینڈ سپوز، فرض کرے، اے مین وانٹیڈ ٹو بی دا اسکیٹنگ چیمپئن. اسکیٹنگ چیمپئن، اسکیٹنگ آپ جانتے ہیں نا، جیسے وہ اسکیٹس پہنے جاتے ہیں، وہ ویلز لگے ہوتے ہیں، پہیے لگے ہوتے ہیں بوٹوں کو، اور آپ اسکیٹنگ کرتے ہیں. تو بیٹا اسکیٹنگ کی بھی مختلف ہیں. ایک اسکیٹنگ آپ کرتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر، زمین کے اوپر، روڈز پہ یا اسٹریٹس پہ یا گراؤنڈ پہ. ایک اسکیٹنگ ہوتی ہے جو آپ کرتے ہیں سنو اسکیٹنگ، جو آپ کرتے ہیں اس کے اوپر، سنو کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا تو اسکیٹس کیے جاتے ہیں سنو. واٹر اسکیٹنگ سے بھی اب نکلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ واٹر کے اوپر بھی جو ہے آپ اسکیٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے ڈیزرٹ کے بیچ میں، صحرا کے بیچ میں یہ اسکیٹنگ کم ہے، مطلب ہے کہ انیوژول ہے، اور وہ ویسے بھی مشکل ہے نا، یعنی کہ زمین پہ کرنا ٹھیک ہے اٹ سیلف مشکل ہے، لیکن نسبتاً آسان ہے. سنو پہ کرنا اور مشکل ہے، پانی میں کرنا اور مشکل ہے. اسی طرح صحرا کے بیچ میں، ڈیزرٹ میں تو جانا ہی مشکل ہوتا ہے نا، اس میں تو چلنا، اس میں جانا، اس میں پہنچنا مشکل ہے. اور پھر سہارا ڈیزرٹ ویسے ہی دنیا کا مشکل ترین صحرا ہے، مشکل ترین، گرم ترین، بھڑا ترین، بہت ہی زیادہ ایک دشوار گزار صحرا ہے، وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اور آپ سیکنڈ ایئر میں ایک سٹوری پڑھیں گے جس میں سہارا ڈیزرٹ کے بارے میں ہے کہ کتنے لوگ جو اس میں جاتے ہیں اور بہت ساروں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے اور دھوکے کی وجہ سے، کہ انہیں سمت نہیں پتہ چلتی، راستہ نہیں پتہ چلتا، بھوک پیاس کی وجہ سے، اس طرح سے جو ہے ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں. آگے آپ جو پڑھیں گے نا، ایک ہچ ہائکنگ اکراس سہارا، تو وہ سٹوری بڑی ایک دلچسپ ہے. اس میں اس نے سہارا ڈیزرٹ کے بارے میں بتایا کہ ایک آدمی جو جاتا ہے وہ کچھ واقعات بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ ایک گاڑی میں کوئی 2 لوگ جا رہے تھے، تو ان کو اتنی پیاس لگی کہ پانی ختم ہو گیا، اور پھر چلتے چلتے اور پانی ختم ہو گیا، بالکل ہی ختم ہو گیا اور مزید نہیں مل رہا تھا. تو پھر انہیں اپنی گاڑی کے کاربوریٹر، گاڑی کے انجن کے اندر جو پانی ہوتا ہے کاربوریٹر، ٹھیک ہے، وہ آلریڈی ابلتا ہوتا ہے، صحرا میں تو اور ابلتا ہوتا ہے. انہیں اتنی پیاس تھی کہ آخر وہ ابلتا ہوا پانی انہیں نکال کے پینا پڑا، ٹھیک ہے. اور پھر آگے جانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گاڑی کا بھی پانی نکال لیا تو پھر بالکل بھی کچھ نہیں، تو وقتی طور پہ. اسی طرح سے اس نے پھر ایک اور واقعہ بتایا کہ ایک اونٹ پہ بیٹھے ہوئے وہ سفر کر رہے تھے، کہ اونٹ
آخر کار جو ہے پانی ختم ہوتے 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 بوٹل ساری ختم ہو گئی، اور پھر اونٹ پہ جب وہ جا رہے تھے تو انہیں پھر یہ ہوا کہ ہم اب مزید آگے نہیں جا سکیں گے، پیاس کی وجہ سے ویسے ہی مر جائیں گے، تو پھر انہوں نے اونٹ کو جو ہے ذبح کیا، اور اونٹ کی کیونکہ وہ پانی کافی پی لیتا ہے، اس کی اوجری نکال کے اس کے اندر سے پانی پیا. ٹھیک، مطلب اس حد تک پیاس پہ انسان چلا جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے. اور ایک نے وہ بتایا تھا اسی طرح گاڑی کا آئل پینا پڑا. ٹھیک، تو وہ اس نوعیت پہ جو ہے انسان چلا جاتا ہے، اور کئیوں کا بتایا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب صحارا میں ویسے ہی جانا مشکل ہے، اور ایک ہے کہ آپ جا کے اسکیٹنگ کر کے دکھائیں، وہاں پہ جائیں بھی اور جا کے جو ہے آپ وہاں پہ مزہ کر کے دکھائیں، اسکیٹنگ کر کے دکھائیں، تو اٹ از فار مور ڈیفیکلٹ نا، اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے. تو یہی اس نے بتایا کہ صحرا میں جانا مشکل ہے، اور صحرا میں جا کے اسکیٹنگ کرنا ٹھیک وہ اور زیادہ مشکل ہے. وہاں پہ وہ تربیت حاصل کرنا، اور سنو میں چیزیں دھس جاتی، اس میں سینڈ میں دھس جاتی ہیں، تو وہ دھسی ہوئی جگہ پہ اسکیٹنگ کرنا اور زیادہ مشکل ہے. تو اب وہ اس نے بتایا کہ لیکن اگر کوئی بندہ ارادہ کر لے، عزم کر لے، تو وہ شاید ایسا کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ زور ارادے پہ دے رہا ہے. جی یہ دیکھیں، and suppose a man wanted to be skating champion of the Sahara desert. said ٹربٹ نے کہا، ٹربٹ نے اسے مثال کے طور پہ جورکن سے پوچھ لیا، اچھا تو کوئی شخص جو ہے سہارا میں بھی اسکیٹنگ کر کے دکھا دے گا، کیونکہ ٹربٹ اس بات سے ایگری نہیں کر رہا نا عزم پہ، وہ تو موقع کی بات کرتا ہے. and couldn't afford the money to get there، اور اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے وہاں پہ جائے، تو کیا ہوگا؟ تو جورکن کہتا ہے کہ وہ ہو جائے گا. he would make the money، تو جورکن کہتا ہے ہاں پہلے وہ پیسہ کمائے. سیٹ جورکنس نے کہا and he would build a skating ring، اور پھر وہاں پہ ایک رنگ بنائے، ایک کھاڑا سا بنائے، ایک جگہ بنائے جہاں پہ اسکیٹنگ کرنی ہے. ٹھیک، ان دا سہارا اینڈ آرگنائز اے کمپٹیشن، وہاں پہ کوئی مقابلہ ارینج کروائے، عزم کرے اور وہ یہ سب کچھ کام کرے. he would be skating champion all right، اور پھر وہ جیت کے بھی دکھائے، وہ skating champion بن جائے گا. if he really gave all his time to it، اگر وہ واقعی اپنا سارا وقت اس چیز کے لیے خرچ کرتا ہے. تو بات تو ٹھیک ہے کہ ایک انسان ڈٹ جائے تو پھر انسان نے جو ہے سارا کچھ دنیا کو بدلا، اتنا تبدیل کی ہے. تو لیکن یہاں پہ ساتھ کیونکہ وہ دونوں اوپینین ایکسٹریمز آ رہی ہیں، ٹربٹ بالکل اپرچونٹی کو دیکھ رہا ہے اور عزم کو نہیں دیکھ رہا، جبکہ جارکنز جو ہے وہ بالکل عزم کی بات کر رہا ہے اور انتہائی عزم کی بات کر رہا ہے، اور اپرچونٹی یا بیلنس اپروچ نہیں، ایکسٹریمز اپروچ ہے. لیکن سٹوری جب جا کے ختم ہوگی تو وہ ایک بیلنس کے اوپر جا کے ختم ہوگی. تو اب ٹربٹ اس سے پوچھتا ہے کہ اچھا ثابت کرو، کوئی واقعہ سناؤ جس میں ایسا ہوا ہو، تو پھر وہ اس کو سٹوری سنائے گا. یعنی کہ ایک معنوں میں سٹوری یہاں سے شروع ہوگی. ٹھیک، لیکن یہ پیچھے نریٹو ٹیکنیک اس کی آ رہی تھی. لے بیٹا یہاں سے آگے ہم کل کریں گے. اس میں دیکھیں کتنے کوسچنز بنے ہیں یہ سائڈ پہ.